अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 9/11 के बाद और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद इस खिते में जिस तरीके से दहशतगर्दी को तकवीयत मिली और वो दहशतगर्द जो छुपे हुए थे वो दहशतगर्द भी न सिर्फ सामने आए बल्कि बदकिस्मती हमारी ये है कि इस 9/11 के वाक़े और इंसिडेंट से भरपूर अंदाज से हमारे पड़ोसी मुल्क ने फ़ायदा उठाया और अफगानिस्तान के अंदर नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर जिस तरीके से इस पूरे खिते में दहशतगर्दी को फरोग दिया और खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए तमाम हदें अबूर की। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चले वो तंजीमें और ख़ास तौर पर इराक वार के बाद जब हमने देखा, जब ISIS का क़याम हुआ और आपने देखा कि ISIS ने वहाँ पे न सिर्फ उनके तेल के कुओं पे कब्जा किया बल्कि उन्होंने अपना एक सिक्का राज भी इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद यही दाइश अफगानिस्तान में पहुंची और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों ने दीगर जो उनकी तंजीमें थी उन्होंने उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करवाए। और उसके पीछे किसका हाथ था, इसका वाज़ेह सबूत जो है वो साबिक सदर हामिद करज़ई यानी अफगानिस्तान के साबिक सदर ने खुद एतराफ़ किया कि ISIS को कौन सपोर्ट कर रहा है। और हमारी तहकीकात के मुताबिक भी हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो ISIS की न सिर्फ पुष्टपनाही कर रहा है बल्कि बाकायदा तौर पर उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है और कुछ और फर्जी नाम इस्तेमाल करके इसी तरीके से जमातुल अहरार और TTP जो है उन्होंने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई और बैनुल अक़वामी सतह पर इसका एतराफ़ किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका एतराफ़ किया गया और इन तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई और उनको दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया गया। कोयटा का हालिया जो वाक़या है जिसमें इसकी जिम्मेदारी ISIS ने कबूल की यानी दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं? इससे पहले इस तंजीम ने हज़ारा बिरादरी की टारगेट किलिंग के हवाले से कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन ये तमाम वो फर्जी नाम है जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। बल्कि हमारा कंसर्न ये है और हम बैनुल अक़वामी सतह पर ये मुकदमा लड़ने जा रहे हैं और हम बार बार भावर करवा चुके हैं पूरी दुनिया को कि भारत के जो जालिमाना इक़दामात हैं और RSS और मोदी का जो हिंदुस्तान है वो इस खित्ते के लिए खतरनाक साबित होगा। ये नाजीइज़्म और ये फाशिस्ट जो हुकूमत है ये अखंड भारत के चक्कर में भारत को न सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि अपने जो करीबी हमसाया ममालिक हैं उनमें सियासी मदाखलत की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें या उसमें दहशतगर्दी की फरोग की बात करें या उनकी सरहदों के करीब दहशतगर्दों के कैंपों की बात करें, ये भारत खुद इसका एतराफ़ भी कर चुका है और बार बार बड़े दावे इस पे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम किस किस तरीके से फॉल्ट लाइन्स जो हैं पाकिस्तान की उसको हम टच करेंगे और उन फॉल्ट लाइन्स पर यानी उन कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करें, सेक्टेरियन वायलेंस की बात करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करें, ये तमाम के तमाम जो हरबे हैं वो भारत हमारे लिए ही इस्तेमाल कर रहा है बल्कि अपने लिए और पूरे खित्ते के लिए जो नुकसान का बायस साबित होंगे। इसी हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने कल एक टर्किश TV को इंटरव्यू दिया है A न्यूज़ को, उसमें उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है कोयटा सानिया के हवाले से। और आपको मालूम है कि कोयटा के जो लवाकिन हैं जो शोहदा हैं उसमें जिनको मच के इलाके में शहीद किया गया वो आज भी मगरबी बाईपास पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Because unfortunately not just that we had these extreme sectarian groups, these groups have morphed with ISIS or Daesh, and so this horrible attack was claimed by Daesh, ISIS, and I can understand the pain of the Hazara community. जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम हज़ारा बिरादरी की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने कोयटा का दौरा किया और उस वक्त भी आपको याद होगा कि जो हज़ारा बिरादरी थी वो अपनी मैयतों को लेकर 80 से ज़्यादा जो मैयतें थी जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था उन्हें लेकर उन्होंने बाकायदा तौर पर स्ट्राइक किया। उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई वो भी आपके सामने है। और इस वक्त ISIS या हिंदुस्तान, हम एक ही बात करेंगे क्योंकि इसमें जो मुलविस है और जो इसकी पुष्ट बनाई कर रहा है, जो इनके स्लीपर सेल्स बना रहा है, जो इनको फैसिलिटेट कर रहा है हिंदुस्तान, वो एक्सपोज हो गया है पूरी दुनिया में। और अब तो बलूचिस्तान के गयूर बलोच और दीगर जो अक़वाम वहां पे रहते हैं, अक़वाम पाकिस्तान, वो सब जानते हैं कि इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ वाक़यात आपके सामने रखेंगे, खास तौर पर इस बर्फबारी के दौरान जबकि श्रीनगर हाईवे जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, इतवार से ये बर्फबारी शुरू हुई है
اور وہاں پر بجلی بھی مکمل طور پر منقطع ہے اور اس کا بھرپور انداز سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. 25,000 سے زائد جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں یعنی ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ حکام نے ان کو بھی پنش کیا ہے اور ان پر جرمانے لگا دیے گئے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف وہ اشیاء خورد و نوش کے لیے پریشان ہیں, ایک آمد و رفت کا ایشو بنا ہے, دوسری جانب ظالمانہ اور جابر جو RSS کی جو حکومت ہے وہ ان پر مزید انہیں پنش بھی کر رہی ہے. اور ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا ہے, راجوری میں 3 دن پہلے ایک نوجوان کو اغوا کیا جس کا نام تھا محمد ظہور, اس کی لاش بھی ملی ہے ایک بس اسٹینڈ کے قریب سے. مقدمہ بھی درج کیا گیا, پولیس نے اس پہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا کیونکہ پولیس خود اس میں ملوث تھی اور خود اس میں اسٹیٹ ٹیررزم یعنی بھارت خود وہاں پہ دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ دونوں ایشو کو ہم پیرلل ساتھ لے کے چلیں گے. سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں آپ نے آج کے پینلسٹ کے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے اسکائپ سے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے PTV کو وقت دیا. نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اینالسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں. نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ISIS یا داعش جسے ہم کہتے ہیں, یہ تو یہاں پہ اس کا وجود نہیں تھا, عراق سے یہ بنی اور کس کس طریقے سے اسے استعمال کیا گیا. حامد کرزئی کی بھی میں نے ریفرنس دی. بلوچستان کا جو اسپیسیفک واقعہ ہے اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے. کیا کہیں گے آپ کہ یہ کس طریقے سے ایک جوائنٹ ایفرٹس جو ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, اور یہ ایڈونچر بھی جوائنٹ ایڈونچر ہی ہے, NDS ہو, را ہو, بہت ساری اور بھی اس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو نیٹ ورک ہے, وہ سب کے بارے میں آپ جانتے ہیں. بلوچستان ہدف کیوں, ہزارہ برادری کیوں, مطلب یہ سیکٹیرین وائلنس سے بھارت ان فالٹ لائن جس کے وہ دعوے کرتا رہا ہے یہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم کو اس سے دلی رنج اور افسوس ہوا ہے, اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے صوبائی اور مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں, ان لوگوں کے سہولت کار, ان لوگوں کے مددگاروں کو ڈھونڈا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہماری اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں, یہ جو ہماری بلوچستان میں معدنیات کے ذخائر ہیں یا بلوچستان میں جو CPEC کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے خاص طور پر اس کو مزید مضبوط بنانا ہوگا. یہ جو وہاں پہ جہاں پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے مچھ کے علاقے میں جو کول مائنز کا علاقہ ہے, وہاں پہ عام طور پر کنسٹیبلری کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے سیکیورٹی کی, تو اس کو میرے خیال میں مزید بہتر بنانا ہوگا. اس واقعے کا اپنا ایک سیکیورٹی آڈٹ کرنا ہوگا اور اس کو ہر طرح سے مضبوط بنانا ہوگا تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ اس کے کیا محرکات ہیں. آپ نے خود ہی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ ایک ہائیبرڈ وار کا ایک حصہ ہے اور انڈیا بہت سالوں سے یہ ہماری مسلکی اختلافات کو استعمال کرتا رہا ہے, ہمارے خلاف ہے. اس طرح کے اختلافات کو مزید ہوا دینا, اس کو پھیلانا, ان کو سیاسی اختلافات کا رنگ دینا, اس کا حصہ بنانا, یہ اس کی پالیسی کا ایک بہت ہی اہم یہ جز ہے ہندوستان کی پالیسی کا. تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. اگر ISIS افغانستان نے اس کو قبول کیا ہے تو ضرور ان کا ہاتھ ہوگا, لیکن ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جب تک پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر ان کے جو سہولت کار ہیں, جب تک ان کو ہم قابو میں نہیں کریں گے تو اس طرح واقعات جو ہے نا وہ ہوتے رہیں گے. اس کو جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان کو میرے خیال میں اس کو جو ہے دوبارہ
اس کو ری اپریس کرنا پڑے گا اور صوبائی لیول کے اوپر جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز ہیں ان کو مزید بہتر بنانا پڑے گا. اور اگر افغانستان کی سرحد سے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہے تو وہاں کے نیٹو ISAF کو افغانستان کی حکومت کو دوبارہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانا پڑے گا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, ملٹری لیول کے اوپر. ہماری اپنی جو فینسنگ ہے خاص طور پر بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ اور افغانستان کی بارڈر کے ساتھ, وہ میرے خیال میں ابھی مکمل نہیں ہے. اس کو جو ہے اس کے اوپر مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور بلکہ گورنمنٹ آف افغانستان کو چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ اور سپورٹ کرے تاکہ یہ جو فینسنگ ہے وہ مکمل ہو جائے اور وہاں سے چاہے وہ دہشت گرد ہوں ISIS کے, چاہے ان کے سہولت کار ہوں, وہ پاکستان میں کراس نہ کر سکیں. تو اس کو جو ہے نا میرے خیال میں ایک کمپریہنسولی اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا تدارک کرنے کے لیے جو ہماری سول کی ملٹری انٹیلیجنس کی ہے, ہماری اس میں سول سوسائٹی کا ایک رول ہے, ہمارے ہر شہری کا انڈیویجول کا ایک رول ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہم جتنی بھی اس میں مدد کریں وہ ہمیں کرنی چاہیے. میڈیا کا اس میں رول ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ٹیررس کے اگینسٹ میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کے جتنے بھی کاوش ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, اور خصوصاً بلوچستان کے پروونس میں جہاں پہ ہندوستان نے اس کو ایک ہدف بنایا ہوا ہے. ہندوستان نے $500 ملین جو ہے سی پیک کو اور بلوچستان کے عوام کو اور دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ رقم مختص کی ہے تاکہ وہاں پہ یہ جو سی پیک کے ذریعے سے جو ترقی ہو رہی ہے اس سے جو ہے اس کو کم کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کو سبوٹاج کیا جائے. اور میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ اس ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے اور ہمیں ہندوستان کو جو ہے یہ ایک وارننگ دینی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو گورنمنٹ آف پاکستان برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کرے گی اور ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات ہم کریں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا. نسیم صدیقی صاحب جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے, غیر معمولی فیصلوں کا وقت بھی ہے کہ ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. IS کے حوالے سے جنرل صاحب نے خود بھی بتایا, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی سرحد ہے میمند کے علاقے میں بھی ہمارے ایک فوجی جوان کو جو ہے شہید کر لیا گیا. ہم باڑ بھی لگا رہے ہیں اور ہم نے کافی حد تک اس پہ کام بھی کر لیا ہے. باڑ لگانے کے باوجود بھی اور خود ایکسیپٹ بھی کیا بین الاقوامی سطح پر دنیا نے بھی, بین الاقوامی اداروں نے, کہ جو جماعتیں ان کا نام لے کے بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں اور اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد تو ہم دے چکے ہیں, ابھی ہم اس کو تھوڑا سا فورس کریں اور ایک ایگریسو اپروچ کے ساتھ ہم جائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے نہتے لوگوں کا خون بہا رہا ہے, سیکٹیرین وائلنس کو ہوا دے رہا ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہا ہے اور سیپریٹسٹ موومنٹ کو یہ باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہا ہے. خود اعتراف کیے, اجیت دوال نے اعتراف کیا ہے, لال قلعہ میں نریندر مودی کی آپ تقریر سن لیں, اس میں ان کا ایک میجر گورو ہے, اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی تھی 9/11 کی, تو 9/11 کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس وقت اس پہ پاکستان کا بھی کنٹرول نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ویل اکوپڈ بھی ہوئی, ان کو ٹریننگ بھی ملی اور ان کو سارے معاملات کی سمجھ آئی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملات پاکستانی افواج نے اور سیکیورٹی ایجنسی نے کافی حد تک کنٹرول کر لیے. کافی ایسے دہشت گردوں کے پلان ہوتے ہیں جسے ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے انفولڈ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے بدترین ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے, ایک طرف
طرف भारत है, वो आप देखें कि आए दिन LOC के ऊपर फायरिंग होती है. उसके अलावा जो उनका कुलभूषण यादव दहशतगर्द जो उनका ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स था, उसे हमने गिरफ्तार किया. वो बलूचिस्तान में ही जो है वो अपना सारी कार्रवाई करता था. तो भारत जो है वो उसको तो पाकिस्तान की तरक्की एक आंख भी नहीं बांटती, और उसने खास बजट रखा हुआ है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाया जाए. वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं. बलूचिस्तान आपको पता है, आपका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है अगर आप जुग्राफियाई तौर पे देखें, और जबकि वहाँ की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है. सॉफ्ट बॉर्डर है वहाँ पे, ईरान से मिलते हैं, अफगानिस्तान से मिलते हैं, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ और वहां से बैठ के वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई हमले करता रहता है. मौजूदा भी जो हजारा बरादरी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें कुछ अफगान भी थे, बाकी हमारे हजारा बरादरी के लोग थे. तो ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस चीज की तरफ इशारा दिया है कि ये जो आईसिस, दाइश और ये जो बच्चे कुछ दूसरे दहशतगर्द हैं, ये फिर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं. अब आप ये देखें कि दाइश को इराक से, सीरिया से इधर से मूव करके अपना पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं, अफगान बॉर्डर पे आते हैं, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको लॉजिस्टिक्स देता है, कौन इनको पैसे देता है? कोई ना कोई तो इनकी सपोर्ट कर रहा है ना. बहरहाल पाकिस्तान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है. आपने देखा कि हमारी मुसल्लह अफवाज के भी जवान आए दिन अपनी जो है जानों की कुर्बानियां देते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए. अब भी अफगानिस्तान से भी आपने देखा कि जो फायरिंग हुई है उससे भी हमारे एक जो है वो सिपाही शहीद हुए. तो बात यह है कि ये चीजें चल रही हैं. आपने जिक्र किया फेंसिंग का. फेंसिंग बहुत बड़ा एरिया है, आपने तो तकरीबन सारी चीजें देखी हुई है. कितने हजारों किलोमीटर्स पे फेंसिंग करनी पड़ रही है. और कुछ सॉफ्ट बॉर्डर्स है जहां से जो अपना हमारे अफगान भाई है या पख्तून है उन लोगों का आना जाना लगा रहता है. तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन हमारा छुपा बैठा है, जो दहशतगर्द है, वो दाव लगा के. सवाल बड़ा आम है. सवाल ये है कि हमारे जो बैरूनी दुश्मन है उनके सहूलतकार हम में ही छुपे बैठे हैं. जो हम में छुपे बैठी काली भेड़े हैं या जो हम में छुपे बैठे गद्दार हैं, उनको उनकी गिरफ्तारी, उन तक पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है कि हम बड़े नुकसान से बच सकें. और जो कोयटा सानिया है, कोई भी सानिया इंसिडेंट होता है, जब भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो सबसे पहले खोज लगाता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है, फायदा किसको हो रहा है. डेफिनेटली इस टाइम भारत को फायदा हो रहा है कि जब वो अपनी मैयतों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, सरापा एहतजाज हैं, तो भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस खड़ा हो, बलूचिस्तान में क्राइसिस खड़ा हो, मुतनफिर हो जाएं लोग, वो लोगों में नफरत पैदा हो. और हाइब्रिड वार का एक हिस्सा है, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा. देखिए, असल में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्शन जीत के हुकूमत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मोदी को, भारत सरकार को दावत दी थी कि आए, हम आप अगर एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे. आए, मिल बैठ के इस खित्ते से गुर्बत को खत्म करें, ये दुश्मनी और इस तरह की चीजों को छोड़ दें. लेकिन आप देखें कि भारत अपने मुल्क में भी कोई मौका नहीं जाने दे रहा जहां पे वो मुसलमानों पे हमला करता है या अकलियतों पे करता है. इसी तरह पाकिस्तान में भी वो अनरेस्ट फैलाना चाहता है. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो उसने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद से जब धरना पहले तो सिर्फ मच में था, उसके बाद कराची तक पहुंचा, फिर लाहौर पहुंचा, तो आप देखें कि मईशत का पहिया फिर पाकिस्तान का रुक गया, जो कोविड की वजह से रुका हुआ था और बड़ी मुश्किल से सबको समझ आ जानी चाहिए कि इसके पीछे कौन है. सब समझते हैं. और जो आपने पहले अपने इंट्रो में कहा था कि हमें जिस तरह डोजियर वजारत खारजा ने पेश किया यूएनओ में और सारी दुनिया को दिखाया है, तो इस तरह इस पे हमें मजीद काम करना पड़ेगा. दुनिया के जो कान है उनको खोलना पड़ेगा, दुनिया का ध्यान इधर दिलाना पड़ेगा. जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि मीडिया को भी इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हमें चीखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि भारत जो है वो दुनिया में क्या करता फिर रहा है. आप देख ले कि वो यूरोप में जो डिसइंफो लैब वाला वाकया हुआ है, अगर यही बात पाकिस्तान के साथ होती तो भारत ने आसमान सर पे उठा लेना था. तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने इन पे कोई इस तरह का ज्यादा काम नहीं किया, भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती थी. लेकिन जब से पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हमारे वजारत खारजा जो है काफी एक्टिव है. इन्हें मजीद चाहिए कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाए. ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश मुस्लिम एमपीज काफी बड़ी तादाद में मौजूद है. फिर हमारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर जाए, शोर मचाना पड़ेगा. जब तक शोर नहीं मचाएंगे, भारत का असल चेहरा दुनिया को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता. अच्छा जनरल साहब, जिस तरीके से नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हमें अपना ये मुकदमा जो है अभी बड़े एग्रेसिव अंदाज में लड़ने की जरूरत है, मीडिया का भी, जैसे आपने खुद कहा
یہاں پہ ایک رول بنتا ہے. ایک حوالہ جو میں نے دیا جس میں اجیت دوال جو ہے اس کی ایک گفتگو جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے, بڑی گردش کرتی رہی ہے, جہاں اس نے بتایا کہ پاکستان کو کس کس طریقے سے ہم نقصان پہنچائیں گے. پھر انہوں نے بتایا, ان کے دوسرے میجر نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کونسلیٹس بنائیں, پلازے بنائیں. اس میں پیرس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, جرمنی کا بھی ذکر کیا, نیو یارک کا بھی ذکر کیا کہ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں. پھر اس کے بعد خود اعتراف جرم کیا ششما سوارج نے بھی کیا. پھر ان کے بعد انہوں نے کہا ہم کانٹے کو کانٹے سے نکالتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو وہاں بھیجتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو پالتے ہیں. یہ تو ایویڈنس ہے ہمارے پاس, یہ تو شواہد ہیں, یہ تو وہ جو ہماری وہ عام زبان میں کہتے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے, یہ تو 64 کا بیان ہے. یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں اس جو جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا, جو جرم انہوں نے کیا. تو یہ مقدمہ لے کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ یہی ہماری لائنز ہونی چاہیے کہ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں نہ صرف اجیت ڈوول نے اس کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین پرائم منسٹر نے نریندر مودی نے اپنے اناگوریشن کے موقع کے اوپر جو ہے بلوچستان کا نام لے کر کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے لال قلعہ میں تو وہ غدار جو ہیں جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں, جو ان کو وظیفے دیتے رہتے ہیں, چاہے کچھ اس میں پاکستان میں ہیں, بہت سارے افغانستان میں ہیں اور باقی ممالک میں بھی ہیں, سوئٹزرلینڈ, تو انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں بدقسمتی سے کیونکہ اس میں کچھ ان کو بیرونی سپورٹ بھی ملتی آ رہی ہے, تو پاکستان نے تو ہر قسم کی کوشش کی ہے. پاکستان نے پہلے بھی یہ اس کے ڈوزیئر جو ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل کے حوالے کیے ہیں, OIC کے حوالے کیے ہیں, ابھی چند مہینے پہلے بھی ایڈیشنل ڈوزیئر پرووائڈ کیے ہیں. تو ہمیں امید کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان تمام ثبوت کو سیریسلی وہ کنسیڈر کرے گی, اور کنسیڈر اگر نہیں کرتی تو اس تمام خطے میں امن کو شدید خطرہ لاحق ہوگا. دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اس کی ڈائریکٹ لنکیج ہے افغانستان کا جو عمل کا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ لنکیج ہے. اگر پاکستان کی جو توجہ جو ہے وہ بٹی رہے گی یہ انٹرنل سیکیورٹی میں, اس کے ایسٹرن فرنٹ میں, ویسٹرن فرنٹ میں, تو افغانستان کے جو وہاں پہ واقعات ہیں, جو حالات ہیں, اس کو وہ توجہ نہیں دے سکے گا. تو امید ہمیں کرنی چاہیے کہ پہلے جو امریکہ کی پالیسی تھی بھائی وہ انڈیا کو چائنا اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کنٹین کرنے کے لیے وہ استعمال کرے گا اور اس کو وہ انکریج کر رہا تھا. امید ہے کہ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پالیسی کو ترک کرے گی, اس لیے کہ وہ پالیسی غلط تھی. افغانستان میں بھی وہ فیل ہو چکی ہے, پاکستان میں, ساؤتھ ایشیا میں وہ فیل ہو چکی ہے. اور آئندہ جو US ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک بیلنس پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی جس میں ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا, افغانستان میں بھی امن ہوگا. اور CPEC کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر جس سے افغانستان کو سب سے زیادہ میرے خیال میں فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ہر چیز ان کی لون کے اوپر ہے, اور اگر ویسٹرن پاور وہاں سے نکلیں گے تو اس کا افغانستان کا CPEC کے ساتھ جوڑنا یہ ایک واحد حل ہے جو کہ ان کی اکانومی کو سپورٹ کرے گی, ان کی آرم فورسز کو سپورٹ کرے گی. تو امید کرتے ہیں کہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی نیٹو, ISAF تمام لوگ جو ہے وہ انڈیا کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ موجودہ جو اس کی پالیسی ہے پاکستان مخالف اور چین مخالف وہ اس کو ترک کرے گا, اور اس طرح کی جو دہشت گردی کے واقعات کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی تنبیہ کرے گا انڈیا کو. ٹھیک ہے, تو ہمارے OIC کے ممالک ہیں یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ انڈیا کے اوپر نہ صرف ڈپلومیٹک بلکہ اکنامک پریشر ڈالیں تاکہ وہ اس خطے کی امن کو برباد نہ کر سکے. تو جنرل صاحب یہاں تو آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کنفیوژن جو ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب نیٹو کی پوری افواج افغانستان میں داخل ہوتی ہے اور باراک اوباما بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس افغانستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے, ہم افغانستان میں خوشحالی لائیں گے, ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کر آئیں گے, روڈ انفراسٹرکچر ہوگا, ریلوے انفراسٹرکچر ہوگا, وہ وعدے تو چلیں چھوڑیں دور کی بات ہے. اب وڈرال ہو رہا ہے جو کہ ضرورت بھی ہے, اور امریکی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ فوری طور پر افغانستان سے ٹروپس کا وڈرال ہو. 8 سے زیادہ دوحہ کے
سمٹس ہو چکے ہیں اور اب حتمی مراحل میں ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے کہ وڈرال کے بعد ہی ہم سیز فائر کریں گے، یہ طالبان کی بھی ڈیمانڈ ہے. بھارت اس پورے عمل کو سبوٹاج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ویسٹرن ورلڈ نے، امریکہ نے، یا یہ سب کچھ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے؟ سوال تو ہے. اس کا جواب جو ہے نا، یہ دونوں میرے خیال میں دونوں چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں. یہ کچھ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو اسپوائلرز ہیں اس میں میرے خیال میں ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرز ہیں، پرائم منسٹر نے بھی اس میں ذکر کیا ہے اور اس میں مسٹر زلمے خلیل زاد نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں بہت سارے اسپوائلرز ہیں. اسپوائلرز میں انہوں نے داعش کا تو کھل کر اس میں ذکر کیا، انہوں نے انڈیا کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، این ڈی ایس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، جو ٹی پی پی والے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. تو یہ سارے اسپوائلرز ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو. تو امید یہی میرے خیال میں ہونی چاہیے کہ نیٹو، آئی سیف کا خصوصاً جو نیو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑے پرائرٹی کے اوپر جو ہے یہ اسپوائلرز کا جو کیریکٹر ہے، جو ان کا کردار ہے، ان کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور ان کو بڑی سختی سے تنبیہ کرے کہ بھئی یہ اس طرح کی جو ان کی پالیسیز ہیں وہ غلط ہیں اور وہ تمام علاقے کو، افغانستان کو، پاکستان کو، بلکہ ان تمام ممالک کے جو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچائے گا. تو ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جس بات کا آپ نے ذکر کیا اس کو جو ہے ڈپلومیٹکلی ایک دفعہ پھر میرے خیال میں نئی گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹھانا چاہیے اور جب یہ اٹھے گا تو انشاءاللہ اس سے مزید جو ہے شاید بہتری کی مجھے تو کم از کم امید نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے ہم جنرل صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نفیس ذکریہ صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نہ صرف جانا پہچانا چہرہ ہے، خود بھی بڑے نفیس انسان ہیں. دفتر خارجہ کے آپ ترجمان بھی رہ چکے ہیں، برطانیہ میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. نفیس ذکریہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نفیس ذکریہ صاحب، آپ کا ایک خاصا تجربہ ہے، اس سے استفادہ ہم چاہیں گے. یہ بتائیے گا سر کہ بین الاقوامی سطح پر تمام شواہد ہمارے پاس، ہم نے ڈوزیئر ایک مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے وزرائے خارجہ کو، 20 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ کو بھی ڈوزیئر پیش کیے، شواہد پیش کیے. جو اعتراف کیا گیا بھارت کی جانب سے اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا، سی پیک کا متبادل سلک روٹ بنانا، آبنائے ہرمز کے لیے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی، یہ تمام تر چیزیں. برطانیہ میں آپ خود موجود رہے، کشمیر کے حوالے سے تو ایک فریق بھی ہے برطانیہ. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ ہمارا مدعا، ہمارا مقدمہ، ہمارا کیس کس حد تک سنا جا رہا ہے، کتنی اس کو پذیرائی، یا اس میں ہرڈلز ہیں تو کہاں ہیں اور کیوں ہیں؟ دیکھیں، کوئی ابھی اگر آپ کا اشارہ اس ڈوسیئر کی طرف ہے جو کہ انڈیا کی جو دہشت گردی میں انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا میں جواب آپ کو دوسرے طریقے سے دوں گا. اگر آپ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی. تو اگر آپ کا اشارہ ڈوسیئر کی طرف ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اٹ از ٹو ارلی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ جی کوئی بین الاقوامی سپورٹ ہے یا نہیں. پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، ڈوسیئر ہم نے بنا کے دے دیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے کئی شواہد دیے جا چکے ہیں. فار ایگزامپل کلبھوشن یادو جو ہے اس نے اپنے اعتراف کیا تھا اور اس اعتراف کی بنیاد پر کافی سارے جو یہاں پر آپریشن بھی ہوئے تھے جس میں ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم نے کنٹین کیا اس چیز کو. اور انڈیا نے جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ کی ہے اور پرسکرائب آرگنائزیشنز کے ایلیمنٹس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے لیے، یہ بہت عرصے سے ہم بات یہ کہہ رہے تھے. میں آپ کی توجہ اس بیان کی طرف بھی دلاؤں جس میں امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری چک ہیگل نے یہ کہا تھا 2011 میں، اور 2013 میں یہ چیز جو ہے سامنے آئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان میں فائنینسنگ کرتا ہے ٹو کریٹ ٹربل. ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا تھا. یہ اس بیان جو ہے آپ کو بھی مل جائے گا. جی. پھر آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو کا جو ہے وہ ہوا، اعتراف آیا سامنے آپ کے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو فارمر اسپوکس پرسن تھا تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کا سر اللہ صاحب جو ہے، اس نے بھی جو ہے والنٹریلی ڈسکلوز کیا تھا کہ کیسے انڈین گورنمنٹ جو ہے را اور ان کی جو دوسری ایجنسیز ہیں اور آئی ایس ایس ہے انوالو رہی ہے اور ان کو پیسے دیتی رہی ہے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، اور ہم بہت مؤثر طریقے سے جو ہے سفارتی سطح پر بھی اور UN کے ساتھ بھی جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور مستقل کر رہے ہیں. اور اس میں مجھے یقین ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگر اور بھی کئی چیزیں ہیں جو جس کی انڈیا گاٹ ایکسپوزڈ، جیسا کہ EU کے ڈسنفو لیب نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے دسمبر کے اندر، جس میں اسے بتایا ہے کہ 750 سے زائد جو ہے ویب سائٹس، فیک ویب سائٹس جو ہے وہ انڈیا استعمال کر رہا ہے پچھلے 15 سال سے. اب اس میں نام آیا سریواستو گروپ کا اور ANI کا اور کچھ UN ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن کا، NGOs کا، لیکن 15 سال تک کوئی بھی ایسی اینٹی نہیں ہے بغیر کسی سپورٹ کے جو ہے وہ اس طرح کے کیمپین چلا سکے. تو اس میں تو یقینی طور حتمی طور پہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان میں گورنمنٹ جو ہے یا ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس میں کام فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابھی آپ کے سامنے ایک چیز ہے جو کہ پوری دنیا میں بے تحاشا اس پہ رپورٹس آئی ہیں. جب سے 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے انلیگل ایکشن لیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے بعد سے جو ظلم و ستم کی کہانیاں سامنے آئی ہیں، جو انہوں نے وائلیشنز کیے ہیں دنیا جہان کے جو کنونشنز ہیں اور کاوننٹس ہیں سب کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر گورنمنٹ جو ہے اس طریقے سے فوری طور پر نہیں ریئیکٹ کر رہی تو کم از کم انٹرنیشنل جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور بالخصوص پارلیمنٹیرینس ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، انہوں نے بہت مؤثر طریقے سے جو ہے اس چیز کے اوپر بات چیت بھی کی ہے اور اپنے اپنے پارلیمنٹ کے فلور پہ جو ہے اس کے اوپر کوشچن بھی اٹھائے بے تحاشا. ٹھیک ہے. اچھا نفیس ذکریہ صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک ٹی وی چینل سے، ٹرکش ٹی وی سے ایک گفتگو کی تھی. اس گفتگو میں کشمیر کے حوالے سے اور مودی کی فاشسٹ حکومت کے حوالے سے کیا کہا، آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اسی حوالے سے آپ سے بات بھی کریں گے. Country which believes that India is only for Hindus. It's not just dangerous for Muslims. It will eventually be dangerous for all the minorities. When I came into government, I called up Narendra Modi and I said, we want to reset our relationship. And I never got any response when he came into power. When he won the elections, completely on jingoistic, anti-Pakistan rhetoric. He then, when he came into power, I mean, that's when he clamped down on Kashmir. He is now subsequently trying to change the demography of Kashmir. What Narendra Modi taking this extreme step which he has done, he's basically pushed Kashmir to a point there are hardly any pro-Indian Kashmiris left. جی ناظرین، آپ نے سنا نفیس ذکریہ صاحب، ڈیموگرافک چینجز کی بات کی جا رہی ہے اور پرائم منسٹر نے یہ بات بھی کہا کہ ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. ہم نے کہا کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے، بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا اور وہ پوری بین الاقوامی دنیا کی توجہ بھی مبذول کروانا چاہ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میرے خیال میں جو کی پوائنٹ تھا یہ سارے گفتگو کے اندر وہ یہی تھا کہ انڈیا نے جو بھی اس وقت ایکشن لیے ہیں اس کے اندر جو بیسک تھرسٹ ہے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں، وہ اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا ہے. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ ڈیموگرافی چینج، اس دفعہ تو انہوں نے آفیشلی جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دیے ہیں اور ببانگ دہل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، کہ جیسے انہوں نے باقاعدہ ایکٹ اس کو نکالا کہ جس میں انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جو نان کشمیریز ہیں وہ آ کے وہاں رہ سکتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بھی بتا دیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 1947 میں سب سے زیادہ ڈیموگرافی چینج ہوئی جب 500,000 جموں کے جو مسلمان کشمیری تھے ان کو جینوسائڈ کا شکار کیا گیا تھا، ان کو ایکسٹرمنیٹ کر دیا گیا تھا، اور 1 ملین کے قریب جو ہے کشمیری مسلم جو جموں کے تھے ان کو وہاں سے فورسفلی ڈسپلیس کر کے پاکستان کے اندر دھکیل دیا گیا تھا، جس میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ڈیموگرافک چینج بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے اس وقت آئی تھی. نمبر 1 نمبر 2 اس زمانے میں تو اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہی تقریباً کوئی 4.5 ملین کے قریب تھی، تو اس وقت یہ بہت بڑی ڈیموگرافک چینج تھی جو وہاں پر آئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک پرپیکچوئل جینوسائڈ جو ہے وہ مستقل رکھا ہے، یعنی جینوسائڈ کو ایز اے ٹول استعمال کیا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 1989 سے لے کے اب تک 22 سے زیادہ ماسیکر ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے بے تحاشا کشمیریوں کو جو ہے وہ اس کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے.
اور پھر اگر آپ دیکھیں ابھی ماس گریوز جو دریافت ہوئی ہیں جو کہ پیورلی فیک انکاؤنٹرز کی نتیجے میں تھی. انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کے بوگی جو ہے اس کو استعمال کرتا رہا, وہ کہتا رہا کہ جی انفلٹریشن ہوتی ہے اکراس دی LOC اور پاکستانی ان کے بھیجے ہوئے لوگ آتے ہیں. اور جب یہ ماس گریوز دریافت ہوئی تو اس میں سے جتنے بھی ڈیڈ باڈیز نکالی ان کا DNA ٹیسٹ ہوا یا شناخت ہوئی تو سارے کے سارے انڈیجنس تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کے ماں باپ نے رپورٹ کی تھی ان کی گمشدگی, جن کو انہوں نے یہ کہہ کے کہ ٹیررسٹ ہے مار کے دفنا دیا. تو اگر آپ اس سارے حوالوں سے دیکھیں تو انڈیا نے مرتکب ہوا ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا مستقل, اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس چیز کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کرے اس بد میں, بلکہ جو وکٹمز ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی انصاف دلائے. بہت شکریہ آپ کا نفیس ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سفیر اور سابق ترجمان دفتر خارجہ. آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اور موجودہ حالات اور گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہمیں باخبر کیا. میں جنرل صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن نسیم صدیقی صاحب, نفیس ذکریہ صاحب نے 1989 جب وہ مظالم کی ایک شدت دیکھنے میں آئی تو آپ نہیں سمجھتے اس کے پس پردہ RSS کا وجود کہیں نہ کہیں موجود تھا, چاہے وہ افواج یا بھارتی فوج کے لباس میں ملبوس جو موجود ہیں مقبوضہ وادی کے اندر 8 لاکھ سے زیادہ افواج, جس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کہ 85 میں ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ایک نظریہ جو تھا RSS کا, انہوں نے اپنے ٹرینڈ لوگوں کو افواج میں بھی شامل کیا, اور جو شدت آئی کیونکہ 85 کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ RSS جو ہے وہ دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر تیزی سے جو ہے اس نے ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑے اور مقبوضہ وادی کے اندر تک ان کی رسائی ہوئی. ڈاکٹر صاحب RSS کا وجود تو بہت پہلے سے ہے. آپ دیکھ لیں کہ گاندھی صاحب کا جب مرڈر ہوا تھا تو اس میں بھی RSS کا ہی ہاتھ تھا, RSS کا ہی کرندہ اس میں تھا. تو یہ تنظیم تو بہت پرانی ہے, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 85 کے بعد سے جو ہے اس نے پر پرزے نکالنے شروع کیے. اس میں تھا 25 میں بن گئی تھی, لیکن اس کے بعد جو کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی, 1-2 انہوں نے ہندو انتہا پسند تنظیموں کو شامل کیا, لیکن ان کو جو اسٹرینتھ ملی اصل میں 85 میں ملی. بالکل صحیح آپ نے کہا. 85 کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی واقعات انڈیا میں ہوئے مسلمانوں کے خلاف, وہ حیدرآباد دکن میں قتل عام ہو یا سانحہ سمجھوتا ایکسپریس ہو, اس کے بعد یہ بڑی اسپیڈ پکڑتی گئی. اور جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے تو اس کے اندر جو ہے جان پڑنا شروع ہو گئی ہے, اور اس نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے. وہ مسلمان ہو یا دوسری اقلیتیں ہوں, آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ ڈنڈے لے کے پھرتے ہیں, اگر کوئی گائے لے کے جا رہا ہے اس کو ماریں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ دنگا فساد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے اوپر پوری دنیا میں کووڈ-19 ہے, لیکن ہندوستان کے اندر ایک اور کووڈ جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے RSS نے, اور وہ مسلمان کووڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے اوپر چڑھ کے انہوں نے کس طرح دنگے فساد کیے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ RSS جو ہے وہ پورے انڈیا میں ایک تو پھیلا ہوا ہے, اور ان کی حکومت ہے بلکہ, اور پاکستان کے خلاف بھی جو زہر اگلا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو میڈیا تھا وہاں پہ پاکستانی ثقافت بھی جاتی تھی, پاکستانی فنکار بھی جاتے تھے, پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان کرکٹ میچز ہوتے تھے. ایک فرینڈلی جو ہے وہ ماحول چلتا تھا. اور دوسرا کشمیر کا معاملہ بھی پاکستان ہمیشہ سے اٹھاتا ہے, ڈپلومیسی بھی ہوتی رہی. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ نہ تو فنکاروں کو وہاں پہ ٹکنے دیا جاتا ہے, نہ کرکٹ میچز کہیں سے کھیلے جاتے ہیں. تو یہ انتہا پسند خوف کے عالم میں نسیم صدیقی صاحب, جنرل صاحب بھی سن رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ تو ان کے اپنے جو لیجنڈز تھے انہوں نے اپنے ایوارڈز واپس کر دیے. ان کو جو اعزازات دیے گئے تھے, سرٹیفکیٹ دیے تھے, انہوں نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا نہیں چاہیے ہمیں آپ سے. تو دیکھیں نا, یہ بڑی شرم کی ہمارے تو لوگوں کے ساتھ جو کیا بالکل. اور پاکستان بالکل صحیح اس وقت کر رہا ہے کہ بھارت کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے. اس میں ہمیں زیادہ تیزی لانی پڑے گی, اور دنیا کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو اکنامک ٹائز ہے, یہ اکنامک بینیفٹس ہے, ان کو چھوڑیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جائیں. ہیومینٹی بھی کچھ چیز ہے. دنیا میں بڑی چیمپئن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی اور ملک میں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں. لیکن انڈیا کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیوں خاموش رہتی ہے؟ ہمیں ان NGOs کو بھی جگانا پڑے گا. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کے جو بھی کرتوت ہے ہندوستان کے یہ سوشل میڈیا پہ بھی پھیلانے پڑیں گے, میڈیا پہ بھی لانے پڑیں گے. صاحب کیا ہوا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ, کس ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, کس انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, کس انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں؟
देखिए बात तो यही है कि हमें तो आवाज उठाते रहना है, हमें OIC में मैं भी चाहता हूँ उठाना है। सरदार अतीक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें साथ में शामिल कर लें। आप साबिक वजीर आजम हैं आजाद कश्मीर के, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। जी डॉक्टर साहब, मेहरबानी। सरदार साहब, बहुत खुशी हुई आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से बाखबर रहते हैं। राजौरी में 3 दिन पहले उस नौजवान का जिक्र भी आपके साथ करते हैं, मोहम्मद जहूर, जिसे पहले लापता किया गया, फिर उसको RSS के गुंडों ने जो वर्दी में मलबूस हैं, अब तो 50,000 से ज्यादा तादाद हो गई है मोदी की गवर्नमेंट के बाद, जो अब वर्दियां पहन के नस्ल कुशी कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। उसको भी एक बस स्टैंड के करीब से उसकी लाश मिली है। अभी तो हम यादें ताज़ा कर रहे थे, वो 93 के जो शोहदा हैं, जो 60 से ज्यादा हैं, उनकी यादें ताज़ा कर रहे थे, लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने दहशतगर्दी की एक नई लहर को जो है वो जन्म दे दिया और हालात मजीद अबतर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बुखारी साहब मोहतरम, ऐसे है कि ये बात हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजों की नाकामी है, बेबसी है, और 10 लाख फौज इतने सारे अरसे से चंद दिनों का, चंद हफ्तों का शेड्यूल लेके आई थी, अब 600 दिन हो गए हैं। अब उस नाकामी को छुपाने का उनके पास कोई और जवाब नहीं, और इस अरसे में हिंदुस्तान के अपने हालात तेजी के साथ खराब हो गए। चीन के हाथों मार पड़ गई, भूटान के हाथों, नेपाल के हाथों फायरिंग हो गई, तो हिंदुस्तान के हालात तेजी के साथ खराब हो गए। और खास तौर पर अमरीकी सदारती इंतखाबात के जो असरात दुनिया पर मरतब हो रहे हैं, उसके भी असरात हिंदुस्तान के ऊपर। इन सारी बातों का जो मलबा है वो कश्मीरी के ऊपर पड़ रहा है। और आप राजौरी के वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, 50,000 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप गौर करें तो देही इलाकों से, दूर दराज की बस्तियों से जो मजालिम हो रहे हैं, उनकी इतलात ही हमारे पास बहुत कम आ रही है। डिसअपीयरेंसेज हो रही हैं, लोग मिसिंग पर्सन की तादाद में इजाफा हो रहा है, टार्चर कैंपों में लोग मौजूद हैं, दुनिया की बदतरीन दहशत गर्दी और इंसानी हकूक की पाबंदी का सिलसिला जारी है। और फिर खास तौर पर डिसइंफो लैब यूरोपियन पार्लियामेंट की जो है, यूरोपियन यूनियन की, उसके बाद हिंदुस्तान को आलमी सतह पर जो शर्मिंदगी और नदामत का सामना है, तो इन तमाम बातों का हिंदुस्तान के अंदर एक असर मरतब हो रहा है। और उससे पर्दा हटाने के लिए, चीन के हाथों होने वाली सुबकी को उसको करने के लिए, तरशा करने के लिए हिंदुस्तान ने इधर कश्मीर के अंदर जो मजालिम है और सीज फायर लाइन की जो खिलाफ वर्जियां हैं, और इधर बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की बदअबासी का सिलसिला है और ये अब अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, चूंकि तमाम हरबे हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर नाकाम हो चुके हैं। और इस अरसे में इस आलमी सतह पर वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि चीजों में, बल्कि आप 20-22 जनवरी के बाद देखेंगे कि मजीद चीजों में बहुत बेहतरी आएगी और तब्दीली आएगी। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त से नवाजने का। साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। जनरल साहब, लास्ट कमेंट सर, कंक्लूड कीजिएगा। जिस तरह सरदार अतीक अहमद खान ने भी कहा कि लद्दाख में होने वाली सुबकी बदहवासी का शाखसाना है, जो अब वादी में जिस तरह तेजी से जो है वो मजालिम जो है वो देखने में आ रहे हैं, और अब अंजाम को पहुंचने वाला है भारत। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने सही कहा कि हर तरफ से इंडिया को मुंह की हानि पड़ रही है। उनकी इकोनॉमी जो है वो -10% में जा रही है, और वहाँ पे जो अक़लियतें हैं वो सारे के सारे उठ खड़े हुए हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं उनसे, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे दलित हैं, चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं। साथ ये मैं बताऊं आपको कि देखें, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 26 सियासी पार्टियां थीं, अभी भी हैं। इनमें 3 बड़ी पार्टियां थी और बाकी 23 छोटी हैं। वो सारे के सारे जो है वो उनका ये यकीन है कि कश्मीर की जो सरजमीन है वो तो इंडिया के पास है, लेकिन लोग नहीं है। जब लोग नहीं होते हैं तो चाहे वो इंडिया वहां पे 10 लाख फौज और भेजे, वहां पे उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या उसको कब्जा बरकरार करना बहुत मुश्किल होगा। आपको मिसाल मैं देता हूं, नाटो आईएसएफ का, जो कि उन्होंने पिछले 2 दहाइयों से $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं, वहां पे 37 ममालिक ने वहां पे कोई तकरीबन बहुत सारे जो है अखराजात किए हैं, और चूंकि वहां लोकल सपोर्ट अफगानिस्तान में नहीं थी तो उनको हार देखनी पड़ रही है। साथ साथ इन तमाम पार्टियों का, मकबूजा कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल गुलाम हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें तो चीन की वहां पे जो मुदाखलत है वो ज्यादा मुनासिब लगेगी,
اور ہم انڈین سٹیزن جو ہے ہم اپنے آپ کو نہیں کہلواتے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈیا نے اپنے عوام سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی اپنے عوام سے چھپایا ہوا ہے کہ ہر سال 71 بلین ڈالر وہ اپنے دفاع پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا 3/4 حصہ جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ان کی جو 10 لاکھ کی فوج ہے اس کی مینٹیننس میں استعمال ہوتا ہے. یہ ان کے لیے ٹینیبل نہیں ہے ان دا لانگ رن، نہ اکنامکلی ٹینیبل ہے، نہ پولیٹیکلی ٹینیبل ہے، نہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے ٹینیبل ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کے عوام کو پتا ہونا چاہیے، ان کی میڈیا کو پتا ہونا چاہیے، ان کی انڈیا کی اپوزیشن پارٹیز کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کچھ پالیسیز ان کی ہیں وہ خود انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان پالیسیز کے اوپر وہ نظر ثانی کرے، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلے کا فوراً حل دریافت کریں. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نفیس ذکریہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا تھا، سابق سفیر بھی ہیں، اور سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.